बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स के लिए खाना काबा के मुतल्लिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान करने हैं जिनसे आप बहुत कम वाकिफ़ होंगे, लेकिन बड़े दिलचस्प हैं। और आप जानते हैं कि खाना काबा हमारे लिए क्या हैसियत रखता है, हमारे दिलों में भी उसका नक्श बना हुआ है। इसके अलावा इमरान खान ने टेलीग्राफ फाड़ दिया है। ये वो जरीदा या अखबार है जिसके जो है वो 2 या 3 रीट्वीट होते थे, रीपोस्ट होती थी, लेकिन इमरान खान ने मजमून लिखकर टेलीग्राफ को भी 4 चांद लगा दिए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने बताया कि अगर उनको खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया गया तो, और फिर जो इद्दत का केस चल रहा था ना, उस वक्त गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि जल्दी थी। तो इमरान खान ने वहाँ कहा था कि अगर हमने गवाहों के नाम बता दिए तो आप उनको भी उठा लेंगे। तो आज वो 2 गवाह भी सामने आ गए हैं और बड़े अहम गवाह सामने आए हैं, उनका जिक्र भी आपके सामने करना है। तो ये बहरहाल हमारे आज मौज़ूआत है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और प्यार भरा शिकवा ये है कि व्यूअरशिप दिया करें, अपने हम ख्यालों के साथ शेयर कर दिया करें। और व्यूअरशिप आपको पता है कि ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो सारा डिपेंड करता है जो है वो व्यूज़ पे, वो इस पे डिपेंड नहीं करता सब्सक्राइबर्स पे। और दूसरा एक बार फिर वजाहत कर दूं, आपको बोर नहीं करता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो 80% वो शॉर्ट्स के हैं। आप शॉर्ट्स को पोर्शन देख सकते हैं तो काफ़ी दिलचस्प, लेकिन वहाँ के सब्सक्राइबर हैं। मुझे सब्सक्राइबर अपने चैनल के लिए चाहिए और आपका ताउन और अल्लाह पाक की मदद चाहिए, वो चाहिए लॉन्ग के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है मेरे साथ ताउन करेंगे, इस फ़कीर के साथ ताउन करेंगे। अब आते हैं इमरान खान के मज़मून पर। कभी आप लोगों ने देखा कि ये जो 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं और नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, शहबाज शरीफ की भी ये दूसरी टर्म है, या मरियम बीबी, या कभी आपको जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को छोड़ के कभी इन्होंने किसी बैनुल-अक़वामी मीडिया का सामना किया हो, कभी इन्होंने किसी बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया हो। लेकिन ये आपको इमरान खान में नज़र आएगा, क्योंकि एक तो उसके लिए जिगर चाहिए, एक उसके लिए दिल चाहिए, और फिर एक उसके लिए स्पीकिंग पावर या राइटिंग पावर चाहिए। जो ये मुजीबुर रहमान शामी को सामने बिठा के, इसके अलावा सुहेल वड़ाइच को खाना खिला के, इसके अलावा लौंडे लपाड़े हो गए, उनको पहले सवाल पकड़ा दिए और फिर बड़े जो है ना मज़े से उनसे जो है ना वो सवाल पूछे। इमरान रियाज खान किस्सा बयान कर रहे थे कि मैं नया सहाफ़त में आया था और बिल्कुल नौजवान था, तो मैंने नवाज शरीफ से एक सवाल पूछ लिया ज़रा आउट ऑफ कोर्स, तो जितने भी वहाँ पे सहाफ़ी थे वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे कि इसने ये क्या सवाल पूछ दिया है। और वो बिल्कुल जो है ना उनकी तबीयत जो है ना नाजुक तबीयत पर बड़ा ग्रां गुजरा कि मैं नया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सारा कुछ फिक्स होता है। तो बहरहाल खान साहब ने टेलीग्राफ में फिर मजमून लिख दिया है और टेलीग्राफ को बल्कि फाड़ दिया है, क्योंकि रातों रात टेलीग्राफ की जो नाम था वो कहाँ से, हालांकि 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं टेलीग्राफ को भी, लेकिन आपको पता है फिर खान साहब पारस हैं। पारस वो चीज़ होती है कि पारस उस पत्थर का नाम है कि वो पत्थर जिस चीज़ के साथ लगाएं वो सोना बन जाती है। अब पाया जाता है या नहीं पाया जाता इसका मुझे नहीं पता, लेकिन कहानियों में ये पड़ा है। तो खान साहब पारस हैं जी। खान साहब ने टेलीग्राफ भी फाड़ दिया है और उनका जो मजमून है वो चंद घंटों में ही इतना वायरल हुआ है कि पूरी दुनिया में उसने डंके बजा दिए हैं। अब बात जो है वो मजमून लिखने की नहीं है, न खान साहब को किसी शोहरत की ज़रूरत है, आप जानते हैं। बात है कंटेंट की, जो उसमें कंटेंट है
اس میں کنٹینٹ یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد، پارٹی توڑنے کے بعد، نشان چھیننے کے بعد، ظلم و ستم کرنے کے بعد، پریس کانفرنسز کروانے کے بعد، لوگوں کو پارٹی چھڑوانے کے بعد پھر بھی ان سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اور 8 فروری 2024 کو لوگوں نے ری ایکشن میں آ کر وہ ووٹوں کے ڈبے بھر دیے، اور پھر رنگ برنگی جو ہے وہ رنگ برنگی آفریں کی گئی کہ جی باہر چلے جائیں اور 5 سال چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ، لیکن لوگوں نے 8 فروری کو یہ سارا کچھ مسترد کر دیا اور عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوا دی۔ آج آپ سے ایک اور راز کی بات جو ہے وہ شیئر کروں۔ بریک تو طارق متین نے کی ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص ایسا پہنچا یعنی جیل میں جو کہ شیڈول میں ہی نہیں تھا، جس سے عمران خان نے ملنے ہی نہیں تھا، اور عمران خان نے ملنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن یہ نام جیل انتظامیہ نے ڈالا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ شخص 3 منٹ عمران خان کے جو ہے وہ ساتھ ملا، اور ان 3 منٹ کا نہیں پتا کیونکہ خان صاحب نے اس کو 3 منٹ دیے۔ یہ کل کی بات ہے، اور یہ وہ شخص تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے کاروں کو پانی پر چلانے کی بات کی تھی، پھر اس پر مقدمہ بھی ہو گیا، زکا نام تھا یا پتہ نہیں کیا، پھر وہ گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی کہ وہ کون تھا، اس کو کس نے بھیجا، وہ کس کا پیغام لایا، یہ ابھی کوئی نہیں پتا۔ بہرحال ٹوٹل 3 منٹ تک سنیں کہ عمران خان نے اس سے بات کی ہے۔ پہلے تو عمران خان نے اسے تم کہہ کے مخاطب کیا کہ تم کون ہو، میں نے تو تم سے ملنے ہی نہیں تھا، تمہارا نام ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال پھر 3 منٹ عمران خان نے اس سے بات کی ہے، اس کو کوئی نہیں پتا۔ اور بندہ وہ تھا جس نے ٹی وی پہ دعویٰ کیا تھا کہ میں گاڑیاں پانی پہ چلا لوں گا پیٹرول کی بجائے، یہ وہ بندہ تھا۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ نام ڈلوایا گیا، اوپر سے ڈلوایا گیا۔ اب کہاں سے ڈلوایا گیا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کنٹینٹ کی۔ جو ٹیلی گراف کا کنٹینٹ ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں عمران خان نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے، اور خاص کر چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے یہ سوچا ہے، یا وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ہو سکتا ہے میری یعنی عمران خان کی وہ جان لے لی جائے، کیونکہ اب آخری آپشن یہی ہے، مجھے جان سے مار دیا جائے۔ لیکن آگے چل کے جو خان صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک پر پورا ایمان ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، میرا ایمان نہیں ڈگمگایا، لہذا موت سے مجھے قطعی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ فکرہ عمران خان بہت دفعہ استعمال کر چکے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی شورائے آفاق تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، اور وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہو یا شاید یاد نہ ہو، یا آپ نے سنا ہو کہ بھٹو صاحب نے جیل میں کتاب لکھی تھی، اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو، یہ کتاب کا نام تھا۔ اس میں بھٹو صاحب نے بہت کچھ لکھا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس نا، جو اس پیڈسٹل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس کافی کچھ معلومات ہوتی ہیں۔ ہم تو باہر بیٹھے ہیں نا، ان تک پیغام رسانی بھی ہوتی ہے۔ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں خان صاحب کو توقع بھی نہیں تھی، اور خان صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو، وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو ان لوگوں کے پاس اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی محکموں کے اندر بھی ہمدرد ہوتے ہیں۔ اس لیے عمران خان بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، یعنی یہ خدا نخواستہ ان تک کوئی خبر ہے یا ان تک کسی نے کوئی پیغام پہنچایا ہے، وہ ایک بار پھر وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، اور یہ بھی ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کی جو واحد ذمہ داری ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف وہ جنرل عاصم منیر پر ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے، نہ وہ ان کی اوقات تھی سویلین گورنمنٹ کی، نہ ان میں اتنی تڑ ہے، یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ طاقت کے بل بوتے پر کیا گیا ہے۔
پھر انہوں نے ذکر کیا اور 100% ٹھیک ذکر کیا کہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد تھی نا وہ ان آرگینک تھی، وہ مصنوعی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 ہفتوں میں مختلف نسل کے لڑائی والے کتے کس طرح اکٹھے کیے گئے، جو ایک ایک بوٹی پر جو ہے نا ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے ہیں، وہ 2 ہفتوں میں سارے اکٹھے ہو گئے PDM کی صورت میں، اور وہ مولانا ان کا سربراہ بن بیٹھا، اور پھر کس طرح وہ 20 بندے جو ہے نا وہ ٹوٹے، راجہ ریاض اینڈ کمپنی، پھر کس طرح وہ MKM علیحدہ ہوئی، کس طرح باپ علیحدہ ہوئی، کس طرح اختر مینگل علیحدہ ہوئے، پھر کس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں، اور بقول عمران ریاض کے صرف نئے نوٹ قبول کیے گئے، پرانے نوٹ بھی انہوں نے قبول نہیں کیے، اور کریٹوں کے کریٹ کپیوں کے اور مہنگی سے مہنگی شرابوں کے پہنچائے گئے۔ کس نے پہنچائے؟ اس کے علاوہ مساجر لڑکیاں، اب مجھے ان لڑکیوں سے ہمدردی ہے جنہوں نے راجہ ریاض کا مساج کیا ہوگا، یعنی مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہے۔ مساجر لڑکیاں پہنچائی گئی سندھ ہاؤس میں، تب یہ سارا میلہ سجا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ الف ننگے ہو کر یہ صحافی، یہ جو ہے نا وہ کرائے کے ٹٹو، یہ بھاڑے کے ٹٹ پونجیے، یہ مائک لے کر پہنچ گئے اور ان کو بڑا گلوریفائی کیا کہ جی ہم 20 بندے ہیں اور ہم 30 بندے اور ہم 35 بندے ہیں، ہم ادھر موجود ہیں۔ یہ واقعی ان آرگینک تھا، پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اور آپ مریم بی بی کی وہ بات یاد رکھیں جب ان پہ سوال پوچھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں وہاں پہ موجود تھا صحافیوں میں، کہ جی آپ جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ لائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو عدم اعتماد کیسے آ سکتی ہے، یہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ پھر عدم اعتماد آئی بھی اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہوئی۔ اگر آپ کانٹینٹ پہ جاتے ہیں تو باتیں تو ڈاٹ تو سارے کنیکٹس ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، ورنہ وہ باجوہ منہ چھپاتا پھرتا اور قرآن کی اور اپنی مری ہوئی ماں کی قسمیں کھاتا پھرتا کہ جی میں اس پہ ملوث نہیں تھا۔ میں نے آپ کو خلیل جبران کے بارے میں بتایا تھا، خلیل جبران نے کہا تھا کہ اس نے کہا میں نے مان لیا، اس نے زور دیا مجھے شک ہوا، اس نے قسم اٹھائی تو میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب آپ باجوہ کی قسموں کو وہ خلیل جبران کے قول میں تولیں، جو مری ہوئی ماں کی اور جو ہے نا وہ قرآن کی قسمیں اٹھا رہا ہے شامی کے سامنے اور مالک کے سامنے، صحافیوں کے، کہ جی میں اس میں نہیں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں تھے؟ اور پھر جو ہے وہ مزید ٹیلی گراف میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے بھی مجھ پر اٹیمپٹس ہوئے مجھے مارنے کے، جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئے، وزیر آباد میں ہوئے، زمان پارک میں ہوئے، وہ ساری جو اٹیمپٹس تھیں وہ اللہ کے فضل سے ناکام ہوئی۔ تو اب یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جان سے مار دیا جائے، اور پھر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ کدھر گیا خان لیاقت علی خان کا قتل؟ کدھر گئی وہ قائد اعظم کی خراب ایمبولینس؟ کدھر گیا وہ بے نظیر کا قتل جب 1 ہفتہ لوٹنے کی اجازت دے دی گئی کہ جی پورا ہفتہ لوٹو پاکستان کو، بینک لوٹو، مارکیٹیں لوٹو، اسٹیشن جو ہے نا وہ جلاؤ، اور پھر اس کے نام میں زرداری کو صدر بنا دیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے پاکستان میں، اور سمجھ اس بات کی نہیں آتی۔ میں وہ ایک انڈین تجزیہ نگار کو سن رہا تھا کہ جو ہے نا وہ جی یہ ایجنسی ایسی اور ایسی ایجنسیاں، کسی ایک قتل کا سراغ نہیں لگا پایا کوئی، کسی ایک قتل کا۔ یعنی آپ عرش شریف کو دیکھ لیں، میں نے کہا ہے نا کہ جی امریکہ میں قتل ہوا، ایک سکھ تھا لیکن امریکی نیشنل تھا، CIA نے وہ کسی تیسرے ملک میں جا کر اس کو گردن سے دبوچا، پکڑا، وہ لگے رہے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے، ان کا کام کو یہ بھتیجی کو وزیر اعلیٰ بنوانا، ڈبے چینج کرنا، اور جو ہے نا 190 کو 1190 بنانا، ان کا جو کام ہے وہ کرتے رہے، اور تیسرے ملک سے جا پکڑا۔ یہاں کون سا مسئلہ حل ہوا ہے قتل کا پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اتنا سارا ملک ہے، کینیا، جا کر بینڈ بجا دیتے اگر کسی کی نیت ہوتی کہ نکالو قاتل، کس نے قتل کیا ہے ہمارے اتنے بڑے آدمی کو، اتنے بڑے صحافی کو، لیکن نہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ بہرحال جی خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے
کہ یہ اتنا بڑا قدم ہوگا خدا نہ خاصہ جو اس میرا تو خیال ہے کہ زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا. ہاں انائیں جو ہے وہ تسکین پا جائیں گی اور کچھ جیتنے والے جیت جائیں گے جنہوں نے قیامت تک رہنا ہے. انہوں نے عہدوں پر بھی قیامت تک رہنا ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ دنیا میں بھی قیامت تک رہنا ہے. لوگ ان کو کہے گا کہ یہ شخص جی جیت گیا تھا. اس کے بعد عدلیہ پہ آیا خان صاحب کہ عدلیہ نے جو ہے وہ عدلیہ کو استعمال کیا گیا, بلہ چھینا گیا, ہمارے کاغذات مسترد ہوئے, عدلیہ کی بھی انہوں نے بینڈ بجائی اور ان 6 ججز کو سلام پیش کیا جنہوں نے خط لکھا. اب آتے ہیں ان گواہوں پہ. وہاں پہ بشرا بی بی اور عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس گواہ ہیں عدت والے, لیکن اگر یہ ریاست ہے, اگر ہم بتاتے ہیں نا تو ان کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو غائب کر دیا جائے گا. آج یا کل میرا خیال ہے وہ 2 گواہ سامنے آ گئے ہیں اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے اپنا پیغام نوٹ کرایا ہے اور وہ کوئی اور نہیں, وہ بشرا بی بی کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے قرآن پہ حلف دیا ہے کہ ہماری ماں نے اپنے گھر میں عدت پوری کی. عدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے گھر گئی. اور یہ اسلامی, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلامی فقہ میں جورسپروڈنس میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مرد کی گواہی مانی گئی, ڈیز کے معاملے میں عورت کی گواہی نہیں مانی گئی. تو ان کی بیٹیوں نے قرآن پر حلف دے دیا ہے کہ ہماری ماں نے وہ عدت پوری کی تھی. وہ پہلے ملاقاتوں اور پہلے یہ وہ جو بھڑوا ہے, بھڑوا وہ سپلائر جو اون چودھری نے گواہی دی 1 سیٹ کے لیے اور وہاں بھی سلیمان اکرم راجہ سے وہ 1 لاکھ ووٹوں سے ہارا, وہ بھڑوا, اس بھڑوے کے منہ پہ جو ہے نا وہ بھی پھوسی ملی, انہوں نے گوبر ملا اور انہوں نے قرآن پہ حلف دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بہرحال فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ پہ آتا ہے. مجھے صبح کوئی 50 میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ, صبح مبارک, السلام علیکم. ان کو فیصلے ٹھک ٹھک کر کے آتے ہیں اور یہ آگے سنا دیتے ہیں. نہ انہوں نے مرنا ہے نہ ان ججوں نے مرنا ہے. یعنی یہ جو آگے فیصلے سنا دیتے ہیں, لگائے نا دو پہ جو ہے نا وہ نوکری کو کہ نہیں ہم کرتے, ہم لعنت بھیجتے ہیں ان فیصلوں پہ بھی اور اس نوکری پہ بھی, ہم مزدوری کر لیں گے. لیکن نہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے اور پھر ان کو ایسی جگہ پہ بواسیر ہوتی ہے اور ان کو ایسی جگہ پہ کینسر ہوتا ہے جہاں یہ ڈاکٹر کو دکھا بھی نہیں سکتے. لیکن اگر ہمیں یہ باتیں یاد ہوتی, اگر ہمیں انجام یاد ہوتا کہ بدبو کی وجہ سے پھر کمرے میں کوئی نہیں آتا, لیکن ہم کرتے کیوں, ایسے کام کرتے کیوں. بہرحال یہ ٹیلی گراف کا مضمون تھا جی جو خان صاحب نے وہ لکھا ہے اور اس کا مین کانٹینٹ یہی تھا کہ مجھے جو ہے وہ ہو سکتا ہے قتل کر دیا جائے. اور عمران خان نے وہ جو لوگ بات کر رہے تھے نا جو ہے نا وہ بات چیت اور اسٹیبلشمنٹ اور ہم یہ بات کریں گے اور ہم یہ جو ادھر پھر رہے ہیں جو ہے نا لنڈے کے لیڈر پی ٹی آئی کے اپنی جو ہے نا وہ جگہ بنا رہے تھے اور اپنی کھڑپینچی, ان سب کی کھڑپینچی خان صاحب نے شٹ اپ کال بھی دے دی ہے کہ آپ اپنے حساب میں رہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پی ٹی آئی مینز عمران خان, عمران خان مینز پی ٹی آئی. نہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا کھڑپینچ ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان ہے. ہاں مشکل یہ ہے کہ جیل سے جب بات باہر آتی ہے تو اس کو مختلف معنی پہنا کے یہ اپنی کھڑپینچی صحافیوں کے سامنے شو کرتے ہیں, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہم آپ کو کعبہ کے بارے میں یعنی خانہ خدا کے بارے میں کچھ فیکٹس بتانے ہیں. امید ہے آپ پسند کریں گے اور ویڈیو پوری سماعت جو ہے نا وہ کریں گے اور انعام کے طور پہ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. روئے زمین پر اگر کوئی مرکزی اور مقدس جگہ ہے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے. تقدس کا یہ عالم ہے کہ روزانہ ہزاروں لوگ 24 گھنٹے وہ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. اور اگر تصویر کی بات کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں غلاف کعبہ یا کعبے کی تصویر, آپ کو پتہ ہے اس کے لیے یعنی عقیدت کے لیے وہ کروڑوں مسلمانوں کے گھر میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے خوش نصیب لوگ 5 وقت کی نماز
جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی جس طرح آج نظر آتا ہے، یعنی خانہ کعبہ جس طرح آج نظر آتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے ایسا ہو۔ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے دور میں تعمیر کرایا، یعنی ظاہر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا دور اور اب یہ اس طرح نہیں تھا، کیونکہ جو قدرتی آفات تھیں اور حادثات تھے، انہوں نے کئی دفعہ اس کی جو ہے وہ شکل بدلی اور یہ دوبارہ تعمیر ہوا، پھر شکل بدلی، پھر دوبارہ تعمیر ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو چوکھٹا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نیچے چوکھٹا رکھا ہوا ہے، وہ جو بنیاد ہے وہ وہی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے یہ کئی دفعہ اس کا مقام تبدیل نہیں ہوا، یعنی باریک بات سمجھنے والی ہے۔ چوکھٹا وہی ہے، نیچے والا بنیاد وہی ہے، اوپر جو ہے کئی بار اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ تعمیر کا جو بڑا حصہ ہے وہ نبوت سے پہلے جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، یعنی ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ ویسے تو اب ظاہر ہے پیدائشی نبی تھے، آدم کے دور کے نبی تھے، لیکن وہ بظاہر جب آپ نے اعلان کیا اس سے پہلے تعمیر ہو چکی تھی۔ یہ وقت تھا جب آپ نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے بچایا۔ 4 قبیلوں کے درمیان جھگڑا چھڑ گیا کہ حجر اسود کو کون فکس کرے گا۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو سب نے کہا کہ عبداللہ کا بیٹا آ گیا، عبد المطلب کا ذیشان پوتا آ گیا، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ اور آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک چادر لے آؤ، 4 قبیلوں کے سردار کونا پکڑ لو، پتھر کو درمیان میں رکھو اور لے آؤ۔ جب پتھر لایا گیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی جگہ پہ لگا دیا اور 4 قبیلے خوش ہو گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو فکس کر دیا۔ اس کے بعد یہ بہت بڑی خون ریزی ہونے والی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، آخری جو تفصیل اس کی آرائش ہوئی نا، آخری یعنی اب تک لے کر، وہ 1996 میں ہوئی، 1996 میں، اور اس میں سے بہت سارے پتھروں کو وہ نکال دیا گیا، پہلے والے پتھروں کو، اور بنیاد مزید مضبوط کی گئی۔ اس کی چوکھٹا وہی ہے، نئی چھت ڈالی گئی، یعنی حادثات اور آفات سے بچانے کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں بھی کتنی طوفانی بارشیں ہوتی ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، بنیاد مضبوط کر دی گئی۔ یہ اب تک کی آخری تعمیر ہے 1996 میں۔ اب سے پہلے کہیں زیادہ یہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے کعبہ۔ دوبارہ تعمیر کرنے سے قبل ایک دروازہ اندر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ایک دروازہ جو ہے وہ باہر آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور ایک زمانے میں خانہ کعبہ میں ایک بہت بڑی کھڑکی بھی تھی، جسے ہم عام الفاظ میں درا کہتے ہیں۔ وہ کھڑکی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ مشرکین کے دور کی۔ اس کے علاوہ جی آج کی شکل میں جو ہے وہ دروازہ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کھڑکی نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کالے رنگ کا غلاف اور سونے کی دھاگے، یہ ہمیں ہوش سنبھالا ہے تو ہم دیکھنے کے عادی ہیں کہ خانہ کعبہ جی یہی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ ہرا بھی تھا، گرین، لال بھی تھا، ریڈ، اور سفید بھی تھا، وائٹ۔ مختلف ادوار میں کعبہ کے یہ رنگ بھی تھے۔ اس کے علاوہ جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چابیاں دی گئیں، لیکن مزیدار بات کیا ہوئی؟ مزیدار بات یہ ہوئی کہ بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو وہ چابیوں کا گچھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہ گچھا دیا گیا اس وقت یہ جو عثمان بن طلحہ تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے اس وقت، بعد میں وہ صحابی بنے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے جب گچھا دیا گیا ان کو۔ اس وقت سے آج تک وہ جو ہے وہ بنی شیبہ والے وہ اس کے رکھوالے ہیں اور ان کے پاس چابیاں ہیں، اسی خاندان کے پاس۔ آپ خوش قسمتی ملاحظہ کریں۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اس وقت، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زبردستی یا غیر اخلاقی طریقے سے تم سے چھین لے۔
वरना ये क़यामत तक तुम्हारे पास रहेंगी। आज भी उसी खानदान के पास हैं। खानदान कौन सा है? बनी शेबा, उसके पास हैं ये चाबियां। जब भी खाना काबा को खोला जाता है तो ये सादत इसी खानदान का बंदा वो आके काबा खोलता है और फिर जरूरत पड़ने पर काबे को बंद करता है। ये बनी शेबा वाले। उसके साथ जी इसकी ज़ाहिर है अंदर दाखिल होना बहुत बड़ी सादत है, मगर आपको यकीन नहीं आएगा कि एक वक्त ऐसा था कि काबा हफ्ते में 2 दफ़ा खुलता था और आम जो जाए इबादत करे जितनी करे, लेकिन उस वक्त तादाद कम थी। अब जो ज़ायरीन की तादाद है वो 40-40 लाख तक पहुंच जाती है। अब कितना काबा और 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वरना ये हफ्ते में 2 दफ़ा आम खोला जाता था, लेकिन अब ये जो है वो इस तरह इसकी रूटीन नहीं है। और चूंकि ज़ायरीन की तादाद वो बढ़ती जा रही है और फिर दूसरी कई वजूहात आप जानते हैं, सिक्योरिटी मामला बाकी सारे, अब ये मामूल बंद कर दिया गया है। अब ये साल में सिर्फ 2 मरतबा खुलता है, पाबंदी है, और वो भी बहुत किसी बड़ी और आला शख्सियत के लिए। ये चूंकि वादी थी, मक्का वादी थी, चारों तरफ पहाड़, इस तरह यानी ये वादी थी, जितनी बारिश होती वो पहाड़ों का पानी और वैसे बारिश का पानी वो वहां पे आकर जो है वो भर जाता था। और ये शहर के लिए जो है वो कोई अनोखी बात नहीं थी। बारिश होती, सारा पानी सैलाब बनकर वहां पे जो है वो आ जाता, और न कोई निकासी का आपको पता है प्रोग्राम था, न कोई दूसरे मसाइल का यहाँ पे हल था। और बारिश के आखिरी दिनों में जब बारिश एक किस्म की थक जाती ना, उसके आखिरी दिनों में आधा काबा वो पक्का पानी में रहता, आधे से ज्यादा। और फिर क्या होता? तवाफ रुक जाता? हरगिज नहीं। यह आपको बताता चलूँ आपकी दिलचस्पी के लिए कि मुसलमान उस वक्त तैराकी करके तैर कर काबा का तवाफ करते, यानी आधे से ज्यादा पानी में होता ना, तो तैर कर जो है तवाफ जारी रहता, तवाफ न रुकता। आप अंदाजा लगाएं कि ये अंदर से कैसा होगा। खुश नसीब हैं वो जो अंदर जाते हैं या जिन्होंने अंदर जाकर कुछ तस्वीरें बनाई हैं। ये संगे मरमर से मुकम्मल अंदर संगे मरमर का और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। और एक इंतहाई अहम बात, जिसने इसको तामीर कराया, जिसने इसकी आराइश की, उनके नामों की तख्तियां भी अंदर लगी हुई हैं। मसलन किंग फाद ने कराया तो किंग फाद की तस्वीर नहीं, नाम की तख्ती। अब्दुल्ला ने कराया तो अब्दुल्ला के नाम की तख्ती। इस तरह अंदर तख्तियां भी लगी हुई हैं तज़ीनों आराइश वालों की। इसके अलावा जी ये जो है वो ये भी बता दूं कि काबा एक नहीं है बल्कि 2 हैं। एक काबा, ये भी हैरान कुन बात, जहां पे मौजूद है आप देखते हैं। दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर एक आसमान में है, नीचे वाले का नाम है बैतुल्ला और ऊपर वाले का नाम है बैतुल मामूर। कब ये बात साबित हुई? ये इसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त निशानदेही की जब मिराज का वाक़या आया तो मुझे बैतुल मामूर अल्लाह के घर में ले जाया गया, दिखाया गया। हजरत जिब्रील से पूछा मैंने, ये बैतुल मामूर है। हजरत जिब्रील ने बताया यहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ और अल्लाह की इबादत करते हैं। जब वो जाते हैं तो वापस कभी नहीं आते क्योंकि उनका नंबर नहीं आता। सुभान अल्लाह, कह दें वापस नहीं आते वो 70,000 फरिश्ते। उनका पहला और आखिरी तवाफ होता है क्योंकि तादाद इतनी है कि उनका फिर नंबर जो है ना वो नहीं आता, वो फिर नए होते हैं। 70,000 फरिश्ते रोजाना। इसके अलावा बिल्कुल इसके ऊपर, बिल्कुल इसी काबे के ऊपर, काबा वहां पे मौजूद है जो दुनिया का ऐन दरमियान है, वहां पे मौजूद है। और इसके बिल्कुल ऊपर इसी के बैतुल मामूर मौजूद है। अच्छा, अब एक और बात कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों जड़ा हुआ है, इसकी जो है ना वो वजह सुने। मादरत, इस पर जब संगबारी हुई, काबे पर कई दफा संगबारी हुई, आप जानते हैं, पत्थर बरसाए गए,
اس وقت حجر اسود جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ جی یہ جو اسماعیلی تھے بحرین والے، وہ یہاں آئے، حملہ کیا، اور وہ کہتے تھے یہ حج توم پرستی ہے۔ انہوں نے 10,000 حاجیوں کو قتل کیا اور آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا، 10,000 حاجیوں کو بحرین کے اسماعیلیوں نے، اور حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یعنی ایک سنگباری اس نے نقصان پہنچایا، پھر اسماعیلی وہ ساتھ لے گئے، اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے بحرین والے۔ جب حجر اسود کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اسماعیلیوں سے چھینا گیا۔ اس کو یکجان کرنے کا ایک طریقہ تھا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نا اس طرح رکھ کے اپنی جگہ پہ، کہ اس کو کس طرح یکجان کریں، چاندی کا ایک سانچہ بنایا گیا جو اب آپ دیکھتے ہیں، اس میں وہ ٹکڑے سارے جوڑ کے وہ اندر پھنسا دیے گئے اور وہ ایک پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق اس پتھر کے کچھ حصے آج بھی غائب ہیں، یعنی وہ سنگباری کرنے والے بھی مسلمان تھے، پہنچ گئے اوپر، ٹورنامنٹ ہو رہا ہوگا ان کا T20، اور وہ بحرین والے وہ بھی لے گئے، تو آج بھی مورخین کہتے ہیں اس کے کچھ ٹکڑے غائب ہیں۔ وہ بڑا جگر ہے جی لوگوں کا، یقین کریں، یعنی اللہ پاک کا اتنا شکر ہے کہ چیونٹی پہ پیر آ جائے نا طبیعت خراب رہتی ہے، یعنی یہ کہ جی جان سے نہیں، ویسے بھی یا کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کو بعد میں محسوس ہونا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان زندہ ہے۔ تو میں بڑا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایمان زندہ ہے، کسی کے پیر پہ پیر آ جائے، یعنی چپلے، میں کوئی آپ کہیں کہ کوئی اتنا نیک آدمی ہوں، مجھ پہ آپ یہ الزام نہ لگائے نیک ہونے کا۔ بہرحال مسجد میں چپلیاں اٹھا کے ایسی جگہ پہ گراتا ہوں جہاں پہ دوسرے چپل نہ پڑے ہوں، وہاں پہنتا ہوں کہ دوسروں کی چپلوں پر اپنے چپل نہ میرے لگیں، ان کے چپل خراب نہ ہوں۔ یہ کعبے پہ سنگباری کرانے والے، حجر اسود کو اکھاڑ کے لے جانے والے، بہرحال جی اب کیا کہا جا سکتا ہے، یہ بھی انسان تھے۔ اور پھر آگے اب کیا بندہ دیکھے گا، ایک دن یہ آپ کو مربع شکل میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ یہ مستطیل شکل کا ہے، مستطیل ہے۔ یہ خانہ کعبہ کبھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا، مکعب کبھی یہ نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق ایک آدھ حصہ اس کا گول ہے، جس کو جو ہے حجر اسماعیل کہتے ہیں، گول حصے کو حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جب دوبارہ تعمیر ہوئی تب قریش نے حامی بھری تھی، یہ بات بڑی سننے والی ہے، قریش نے حامی بھری تھی کہ وہ مکمل حلال کی کمائی سے اس کو مکمل کریں گے، جس میں جوئے کے پیسے نہیں ہوں گے، جس میں لوٹ مار کے پیسے نہیں ہوں گے، جس میں جسم فروشی کے پیسے نہیں ہوں گے، سود کے پیسے نہیں ہوں گے، مکمل حلال کے۔ پھر کیا ہوا؟ حلال کتنا مشکل ہے، قریش اتنے امیر تھے، مکہ اتنا بڑا تجارتی مرکز تھا، اس کے باوجود ان سے پیسے جمع نہ ہو سکے، ان کے پیسوں کا یا رقم کا یا دولت کا سورس ہی اور تھا، آپ جانتے ہیں، ان سے پیسے جمع نہ ہو سکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے چھوٹی عمارت بنائی جتنے پیسے تھے اور مٹی کی اینٹیں لگا دی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، بجائے اس کے آج کل ہماری جھوٹی شانیں، کوٹھیاں، یہ اللہ کا گھر ہے، ھذا من فضل ربی واللہ خیر الرازقین، ماشاءاللہ، کالی ہانڈیاں لٹکائی ہوئی، وہ پتلی نظر بٹو ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے، وہ دیکھے انسانوں کے، قارون بنتے انسان، حامان بنتے انسان، تو پیغمبر نے پسند فرمایا چھوٹا اور کچی اینٹیں حلال کی، کیونکہ وہ جمع نہیں کر سکے تھے، اس کے علاوہ جی اصل سائز میں وہ نہیں بنا سکے تھے۔ حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو حجر اسماعیل ہے نا، نام رکھا ہوا ہے، اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں جو ہے وہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ایک دفعہ
काबे को तामीर करें, यानी अपने जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने सारे नेक पाक और हकीकी दोस्तों के साथ मिलकर इसकी तामीर करें। यह आपका आइडिया था और आपकी ख्वाहिश थी और आपके ज़हन में था, लेकिन आपको ये अजीम फरीज़ा जो है वो अदा करने का मौका न मिल सका। यानी आपके ज़हन में था, आपकी ख्वाहिश थी बड़ी, यानी वो शदीद, कि आप काबे को अपने हाथों से, यानी बड़ी खुशकिस्मती होती मुसलमानों की, वो हाथ लग जाते, क्योंकि जो खुशकिस्मत हैं वो भी जाते हैं, हाथ लगाते हैं, हजर अस्वद चूमते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, बड़ी कोशिश करता हूँ, माली वसाइल भी नहीं है खैर, लेकिन वो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म अगर तुमको नहीं आती, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं कहता हूँ कि यकदम इस तरह सामने हुआ तो यानी लितुरना शुरू थी है उनमें को कहीं से लगने कि तुम किधर आ गए हो मुंह उठा के, उल्लू का पट्टा, पहले बंदा बन और पहले इस काबिल बन कि हमारे सामने आ। तो मुझे तो शर्म आती है। वो 2 टके के तहसीलदार 2 टके के डीसी के सामने टाई और शर्ट और इस्त्री और कटिंग और शेव कि हमने डीसी को मिलने जाना है, हमने एसी को मिलने जाना है, हमने हराम खोर वजीर को मिलने जाना है, बड़े जूते शूते, वहाँ लोग धड़ल्ले से जाते हैं, सरकारी खर्चों पे जाते हैं, सरकारी जहाज़ों पे जाते हैं, लोगों का माल डकार के जाते हैं, यतीमों का माल डकार के जाते हैं, पूरे पूरे फ्लैट्स खा के जाते हैं, लेकिन जाते हैं। मेरे को बहरहाल जी शर्म आनिए, अगर कोई उधर होता है तो मेरा सलाम अर्ज कर दे, अगर कोई जाए तो इस फकीर का भी सलाम अर्ज कर दे कि एक बंदा है बहुत गुनाहगार है, 2 टके का बंदा है, किसी खाते का नहीं है, नाम उसका महमूद नियाज़ी है, वो सलाम पेश कर रहा था, अगर कबूल है तो ठीक है, वरना हम जाकर उसके मुंह पर मारेंगे उसका सलाम। बहरहाल जी आपकी ये ख्वाहिश थी, आपको मौका नहीं मिला और आप पर्दा फरमा गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर का जो मुख्तसर दौर हुकूमत था, उस वक्त वो उसी शक्ल में था काबा, जब आप उसको रिन्यू करना चाहते थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर की जो खिलाफत थी, फिर आपको पता है अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ क्या हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर को सूली पर हुज्जाज बिन यूसुफ ने लटकाया था और 3 दिन तक, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के सगे भांजे थे और जो है वो नवासे थे, ये जो है ना वो टंगे रहे 3 दिन तक सूली पर, और उनकी माँ नीचे से गुजरी थी और उन्होंने कहा था कि अभी तक ये शह सवार वो नीचे नहीं उतरा। अब डॉट कनेक्टिंग करें, ये मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये सारा कुछ बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।